बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिसने तुम पर जुल्म किया उसे अल्लाह पर छोड़ दो, फिर देखना रब कैसे इंसाफ करता है। जिसने तुम पर जुल्म किया और तुमने उसे अल्लाह पर छोड़ दिया तो फिर देखना अल्लाह कैसे उसे 5 सबक सिखाता है। सबसे पहला सबक ये है। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो बात मैं आपसे करने वाली हूँ वो शायद आपके दिल के सबसे छुपे हुए ज़ख्म को छेड़ दे, लेकिन यकीन कीजिए ये वो बात है जो आप बरसों से सुनना चाहते थे। क्योंकि जिसने आप पे जुल्म किया उसे अल्लाह पर छोड़ दो, फिर देखो रब कैसे इंसाफ करता है। यह सिर्फ़ एक जुमला नहीं, ये ज़िंदगी के उन लम्हों का खुलासा है जिनमें आप खामोश रहे, बर्दाश्त करते रहे और दिल में टूटते रहे। आप शायद उस रात को नहीं भूले जब आपने दिल थाम कर कहा था, या अल्लाह, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा या कहूँगी, मैं उसे तेरे हवाले करती हूँ। आपके आंसू ज़मीन पर गिरे थे लेकिन आसमान पर कबूल हुए थे। लोग समझते हैं जुल्म सिर्फ़ मारने या गाली देने का नाम है, मगर आप जानते हैं जुल्म वो भी होता है जब कोई आपका भरोसा तोड़ देता है, जब कोई आपकी नीयत को गलत साबित करता है, जब कोई आपके सुकून को छीन कर अपनी जीत समझ लेता है। और सबसे दर्दनाक जुल्म वो होता है जब आपकी खामोशी को कमज़ोरी समझ लिया जाए। लेकिन याद रखें, अल्लाह की खामोशी कभी कमज़ोर नहीं होती। वो देखता है, सुनता है और इंतज़ार करता है, क्योंकि जब आप उसके सुपुर्द कोई मामला कर देते हैं तो वो उसे सिर्फ़ हल नहीं करता, वो इंसाफ करता है। ऐसा इंसाफ जो इंसान के वहम व गुमा में भी नहीं होता। आज मैं आपको वो राज बताने वाली हूँ जो हर जालिम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखता है। वो मोड़ ज़रूर आता है जहाँ उसकी ताकत टूटती है, उसका गुरूर बिखरता है और उसे वो सबक मिलता है जो किसी किताब में नहीं मिलता। जिसने तुम पे जुल्म किया तुमने उसे अल्लाह पर छोड़ दिया, यकीन रखो अल्लाह उसे 5 ऐसे सबक ज़रूर सिखाता है जिनकी एक झलक भी इंसान को हिलाकर रख देती है। जिसने तुम पर जुल्म किया और तुमने उसे अल्लाह पर छोड़ दिया, यकीन रखो अल्लाह उसे 5 ऐसे सबक ज़रूर सिखाता है। पहला सबक, इंसान अपनी चाल चलता है लेकिन अल्लाह की पकड़ उसकी हर चाल को उल्टा कर देती है। याद रखो, दुनिया में कोई भी चाल ऐसी नहीं जो इंसान चले और अल्लाह देख ना रहा हो। मगर जालिम हमेशा यही समझता है कि वो जीत रहा है, उसका मंसूबा पक्का है, उसका वार कामयाब है। उसे ये गुमान होता है कि वो ज़ख्म उसने तुम्हें दिया, जो बातें उसने तुम्हारे ख़िलाफ़ फैलाई, जो धोखा उसने तुम्हें दिया, ये सब कुछ सामने नहीं आएगा। लेकिन तकदीर के पर्दे के पीछे एक ऐसी ताकत काम कर रही होती है जिसे वो अपनी आँखों से नहीं देख सकता, और वो ताकत अल्लाह की पकड़ है। जिसने तुम पर जुल्म किया और तुमने उसे अल्लाह पर छोड़ दिया, यकीन रखो अल्लाह उसे 5 ऐसे सबक ज़रूर सिखाता है। और उन 5 में से सबसे पहला, सबसे ज़बरदस्त, सबसे हिला देने वाला सबक यही होता है कि इंसान अपनी चाल तो चलता है, मगर अल्लाह जब वार करता है तो उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। क्योंकि ज़ालिम की कहानी हमेशा यूं ही शुरू होती है। वो समझता है उसने सब सोच समझ कर किया है। उसे यकीन होता है कि उसके लफ्ज़ नहीं तुम्हें तोड़ देंगे, उसकी चालें तुम्हारी ज़िंदगी को बखेर देगी, उसके फ़ैसले तुम्हें बेबस कर देंगे। वो हंसता है, मुतमीन होता है, और यही मुतमीन होना उसके ज़वाल की पहली ईंट बन जाती है। पहले पहल उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वो समझता है वो बड़ी आसानी से कामयाब हो गया है। मगर फिर आस्ता आस्ता ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिनकी वो तवक्को भी नहीं करता। जिन मंसूबों पर वो सबसे ज़्यादा ताकत और यकीन लगाता है, वो ही मंसूबे उसके सामने बिखरने लगते हैं। जिस दरवाज़े को वो मजबूत समझता था वही दरवाज़े उसके मुंह पर बंद हो जाता है। जिस मदद पर वो भरोसा करता था वही मदद उसे छोड़ देती है। जिस रास्ते को सीधा समझता था वही रास्ता उसके पाँव में उलझन लगता है। ये वो लम्हा होता है जब पहली बार उसके दिल में हल्की सी जलन पैदा होती है कि शायद कुछ गलत हो रहा है।
پھر وہ اپنا پلان بدلتا ہے، نئی چال چلتا ہے، نئی ترکیب آزماتا ہے، مگر ہر بار نتیجہ وہی نکلتا ہے، ناکامی، بے بسی اور اندر ہی اندر ڈر۔ یہ ڈر اس کے دل میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ جس انسان پر اس نے ظلم کیا تھا، جسے وہ کمزور سمجھتا رہا تھا، وہ کمزور نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک طاقت کھڑی تھی، ایک بہت بڑی طاقت، جس کے سامنے ساری دنیا کی منصوبہ بندی، سارے منصوبے، سارے فریب ریت کی دیواریں بن جاتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ اپنے اندر اعتراف کرتا ہے کہ یہ جو اس کی چالیں ناکام ہو رہی ہیں، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا وار ہے، اور اللہ کا وار کبھی خالی غلط نہیں جاتا۔ یہ پہلا سبق ہے، ایسا سبق جو ظالم کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے، جو اسے دکھاتا ہے کہ طاقت اللہ کے پاس ہے، کھیل اللہ چلاتا ہے اور انصاف اللہ کرتا ہے، اور یہ سب تب شروع ہوتا ہے جب تم خاموشی سے کہہ دیتے ہو، یا اللہ یہ معاملہ اب تیرے حوالے۔ دوسرا سبق، جتنا درد اس نے دوسروں کو دیا تھا، اللہ اس درد کا ایک حصہ اسے دنیا میں ہی چکھا دیتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں دیا ہوا ہر درد، ہر آنسو، ہر تکلیف اپنے وقت پر واپس لوٹتی ہے، مگر ظالم ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے بس سامنے والا ہی بھگتے گا۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے جو زخم لگایا ہے وہ صرف تمہیں چبھے گا، تمہیں جلائے گا، تمہیں تکلیف دے گا۔ وہ ہنستا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ رب کی دنیا میں کوئی بھی درد یوں ہی ضائع نہیں جاتا۔ اور جب تم دل سے کہہ دیتے ہو نا، یا اللہ میں نے یہ معاملہ تیرے حوالے چھوڑ دیا، تو پھر وہ وقت آتا ہے جب اللہ اس ظالم کو دوسرا بڑا اور سب سے بھاری سبق سکھاتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جتنا درد اس نے دوسروں کو دیا تھا، اللہ اس درد کا ایک حصہ اسے دنیا میں ہی چکھا دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کے غرور کا پہلا ستون گرتا ہے، اس کے اندر پہلی بار احساس کی چبھن پیدا ہوتی ہے، اور وہ چبھن معمولی نہیں ہوتی، وہ بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے کبھی وہ کسی اور کو دے چکا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی تمہارے آنسو کا سبب بنتا تھا، ایک دن خود ایسی تکلیف سے ٹکراتا ہے جو اس نے کبھی تصور بھی نہ کی ہوتی۔ کبھی اس کے سب سے قریبی لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں، کبھی وہی الفاظ جو اس نے تمہیں کہے تھے دوسروں کی زبان سے اس کے لیے سامنے گونجنے لگتے ہیں، کبھی وہی بے عزتی، وہی بے قدری، وہی ٹوٹ پھوٹ اس کی زندگی پر سایہ بن کر اترتی ہے۔ یہ درد اس کے لیے سب سے بڑا جھٹکا بنتا ہے، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے، اسے پہلی بار سمجھ آتا ہے کہ دل جلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں پہلی بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جواب اسے تب ہی ملتا ہے جب وہ خود اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے، جب وہی زخم اس کے دل میں لگتے ہیں، جب وہی تکلیف اس کے اندر گونجتی ہے، جب وہی درد اس کی راتوں کو بے چین کر دیتا ہے، اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی یہ حادثہ نہیں، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کا پھل ہے۔ اللہ اس پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اسے وہی دکھاتا ہے جو اس نے کبھی کسی اور کے ساتھ کیا تھا، مگر اللہ اس درد کا پورا بدلہ نہیں دیتا، صرف ایک حصہ چکھاتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو، سبق ملے، اور اس کے دل میں وہ آگ لگے جو اس نے دوسروں کے دل میں لگائی تھی۔ یہ درد اسے اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے، اس کی آنکھیں پہلی بار بھیگتی ہیں، اس کا دل پہلی بار لرزتا ہے، وہ پہلی بار سوچتا ہے کہ شاید میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا تھا، اور یہ لمحہ ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا سبق ہے، ایسا سبق جو انسان کی گردن جھکا دیتا ہے، جو اسے خاموش کر دیتا ہے، جو اسے یہ سمجھاتا ہے کہ دوسروں کو دیا گیا درد کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ تیسرا سبق، اللہ اس کی وہ چیز کھینچ لیتا ہے جس پر وہ سب سے زیادہ غرور کرتا تھا۔ تیسرا سبق دراصل وہ مرحلہ ہے جہاں ظالم کی پوری زندگی کا توازن بکھر جاتا ہے، اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے، اور اسے پہلی بار یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اصل اقتدار کسی کے ہاتھ میں ہے۔
جب کوئی انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اس کا دل توڑتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کے جذبات کو روندتا ہے، تو وہ اس مبالغہ میں ہوتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے غرور میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس کی قوت، اس کی عزت، اس کے رشتے، اس کا سکون ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے۔ مگر جب تم ایک دن خاموشی سے اس کا ظلم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، جب تم دل سے کہتے ہو یا اللہ اب یہ معاملہ تیرا ہے، تو وہ لمحہ ظالم کی زندگی میں وہ دروازہ کھول دیتا ہے جہاں سے اللہ کا وہ تیسرا سبق شروع ہوتا ہے، جو انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اسے وہ چیز کھینچ لیتا ہے جس پر وہ سب سے زیادہ فخر کرتا تھا، سب سے زیادہ تلیہ کرتا تھا اور سب سے زیادہ بھروسہ رکھتا تھا۔ کبھی وہ عزت ہوتی ہے، کبھی کوئی قریبی رشتہ، کبھی اس کا سکون، کبھی اس کا مقام اور کبھی اس کا اعتماد، مگر انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کا غرور پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ شروع میں اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے سب معمول کے مطابق ہے۔ وہ لوگ جو کل تک اس کے سامنے جھکتے تھے آج بھی جھکیں گے، وہ حالات جن پر وہ کل تک قابو رکھتا تھا آج بھی اس کے ہاتھ میں رہیں گے، مگر حقیقت آہستہ آہستہ اس کے آس پاس اپنا جال بننے لگتی ہے۔ وہ مقام جس پر وہ سب سے زیادہ اکڑتا تھا سب سے پہلے اس کی گرفت سے پھسلتا ہے۔ اگر اس کا غرور عزت پر تھا تو وہی عزت اس کے ہاتھ سے ایسے سرکتی ہے جیسے ریت انگلیوں میں سے نکل جاتی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس سے منہ موڑنے لگتے ہیں۔ جن نظروں میں وہ ہمیشہ اونچا دکھائی دیتا تھا، انہی نظروں میں اس کی حقیقت کھلنے لگتی ہے۔ وہ جملے جو وہ دوسروں کے لیے استعمال کرتا تھا ایک دن اسی کے سامنے اسی کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں، اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ سب کچھ اتنی خاموشی سے کیسے بدل گیا۔ اگر اس کا غرور رشتوں پر تھا تو اللہ اس رشتے کی طاقت اس سے واپس لے لیتا ہے۔ جس شخص کو وہ معمولی سمجھتا تھا، جو ہمیشہ اس کی بات سنتا تھا، اس کے درد برداشت کرتا تھا، وہی شخص ایک دن اس کی زندگی سے ایسے نکل جاتا ہے کہ اس کی جگہ پر ایسی خالی جگہ چھوڑ دیتا ہے جو کوئی اور سے بھر نہیں پاتی۔ ظالم پر تب حقیقت کا پہلا کاری وار پڑتا ہے کہ رشتے غلام نہیں ہوتے، دلوں کے بادشاہیت زور زبردستی سے نہیں چلتی، اور اگر اس کا غرور سکون پر تھا تو اللہ اسے وہ سکون ایسا کھینچتا ہے کہ راتوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے، نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، ذہن مسلسل کسی جانے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ بے چینی، وہ اضطراب، وہ گھبراہٹ، یہ سب اس کی اپنی بوئی ہوئی فصل ہوتی ہیں، مگر اب وہ اسے کاٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی دوسروں کو بے سکون کر کے خوش ہوتا تھا، ایک دن اپنے ہی ذہن، اپنے ہی دل، اپنے ہی خیالوں کا قیدی بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ اس کی طاقت نہیں چھینتا، اللہ طاقت کا غرور چھین لیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ وہ چلتا پھر بھی ہے، بولتا بھی ہے، دنیا کے سامنے مضبوط بھی دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں وہ پہلی بار سوچتا ہے کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مگر تب تک سب کچھ ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ ظالم کے لیے کبھی ایک جھٹکا نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ اسے اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں اسے اپنے غرور کی قبر خود دکھائی دیتی ہے، اور یہی وہ تیسرا سبق ہے جس سے کوئی ظالم نہیں بچ سکتا۔ اللہ انسان سے وہی چیز کھینچ لیتا ہے جس پر اس کا غرور کھڑا ہوتا تھا، تاکہ وہ جان لے کہ اصل طاقت انسان میں نہیں اللہ میں ہے، اور غرور ہمیشہ ٹوٹ کر ہی رہتا ہے۔ چوتھا سبق، لوگوں کی نظروں میں اس کا اصلی چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا سبق، ظالم کی زندگی کا وہ موڑ ہے جہاں اس کے سارے پردے ایک ایک کر کے گرتے ہیں۔ انسان جب ظلم کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دو چہرے رکھتا ہے، ایک چہرہ وہ جو دنیا کو دکھاتا ہے، شرافت، نرمی، محبت، مذہبی کردار، ہمدردی، اور دوسرا چہرہ وہ
جو اندر چھپا کر رکھتا ہے تکبر، حسد، تلخی، بدگمانی، دل کی سختی اور دوسروں کو تکلیف دینے کا مجاز۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کے دکھائے ہوئے چہرے کی ہی کو دیکھتی رہے گی، کوئی اس کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کی باتوں کے پیچھے چھپی ہوئی نیتیں، اس کے عمل کے پیچھے کا غرور، اس کے رویے کے پیچھے کا زہر کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ ظالم کو سب سے بڑا یقین یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اصلی چہرے کو بہت اچھی طرح چھپا رکھا ہے، لیکن جب تم خاموش ہو کر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تب اللہ چوتھا سبق شروع کرتا ہے، ایسا سبق جس کا گاؤ ظالم کو دنیا کے سامنے محسوس ہوتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کا اصلی چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جن کے سامنے وہ فرشتہ بنتا تھا وہی اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ خاموشی سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ایک بے چینی اترتی ہے، انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے عمل میں فرق ہے۔ کبھی وہ چھوٹے چھوٹے جملے بولتا ہے جنہیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں، مگر ان جملوں میں کوئی ناخوشگوار سا وزن ہوتا ہے۔ کبھی وہ ایسے رویے دکھاتا ہے جنہیں لوگ پہلے غلط فہمی سمجھتے ہیں، پھر اتفاق، مگر ایک وقت آتا ہے جب وہ رویے بار بار سامنے آتے ہیں۔ انسان کے اندر کی حقیقت زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی، خاص طور پر تب جب اللہ اسے بے نقاب کرنا چاہے۔ ظالم کو ابتدا میں لگتا ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں، شاید لوگ اس کی مخالف ہو گئے ہیں، شاید کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہ کبھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ دراصل اس کے اپنے اندر سے اس کی بدبو اٹھنے لگی ہے، اس کے الفاظ میں وہ سختی جھلکنے لگی ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا، اس کے اندر میں وہ تکبر ظاہر ہونے لگا ہے جس پر وہ کبھی پردہ ڈال دیتا تھا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں وہ روشنی ڈال دیتا ہے جو انسانوں کی حقیقت کو سمجھنے لگتی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک اس کی تعریف کرتے تھے اب اس کی گفتگو سنتے ہوئے نظریں پھیرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہنستے بولتے تھے اب اس کی موجودگی میں عجیب سا دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسے متبر سمجھتے تھے اب اسے دیکھ کر الجھن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے طنز کو پہچاننے لگتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر موجود منافقت کی تہوں کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ اس کے کردار میں موجودہ سختی، گھمنڈ اور بے حسی کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پھر فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، کہیں کوئی اس سے گفتگو کم کر دیتا ہے، کہیں کوئی اس کی بات پر ہنسنے کے بجائے خاموش ہو جاتا ہے، کہیں کوئی اس کی محفل میں آنا چھوڑ دیتا ہے، اور ظالم حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ساری توجہ دنیا کے سامنے اپنا اچھا چہرہ دکھانے میں لگا دیتا ہے، لیکن لوگ جتنا زیادہ اسے جاننے لگتے ہیں اتنے ہی زیادہ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ جس انسان نے دوسروں کو تکلیف دی ہو اللہ اس کی حقیقت دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ وہ مقام بہت خوفناک ہوتا ہے جب وہی لوگ جن کے سامنے وہ خود کو فرشتہ بنا کر پیش کرتا تھا اب اس کا اصلی چہرہ پہچان کر اس سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اس کے لیے اعتبار ختم ہونے لگتا ہے، احترام ختم ہونے لگتا ہے، محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی رسوائی یہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت چھپانا چاہے مگر اللہ خود اسے بے نقاب کر دے۔ جب لوگوں کے دل اس سے ہٹنے لگتے ہیں وہ انسان ٹوٹنے لگتا ہے، اس کا غرور اس کے کام نہیں آتا، اس کی دلیلیں اسے نہیں بچاتی، اس کے بہانے اثر نہیں کرتے، کیونکہ اللہ دلوں کو موڑ دیتا ہے، اور جب دل کسی انسان سے ہٹ جائے تو چاہے وہ لاکھ کوشش کرے انہیں واپس نہیں لا سکتا۔ یہی چوتھا سبق ہے، ایسا سبق جس میں ظالم کو جیتا جاگتا سانس لیتا ہوا اپنا چہرہ دنیا کے سامنے پگھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے سامنے وہ پاک صاف بن کر رہتا تھا اب ان کی اصلیت دیکھ کر اسے دور بھاگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی عدالت دنیا میں بھی لگتی ہے۔ پانچواں سبق آخر میں اسے احساس جرم، بے سکونی اور پچھتاوے کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ پانچواں سبق یہی وہ موڑ ہے جہاں انسان اپنی ہی
دل جلاتی آگ میں جھونکا دیا جاتا ہے۔ یہ آگ باہر سے نہیں آتی، کوئی دشمن اسے بھڑکاتا نہیں، کوئی رشتہ دار اسے چنگاری نہیں دیتا، یہ آگ اس کے اپنے اندر سے اٹھتی ہے۔ وہی اندر کا سکوت جو کبھی اسے طاقت دیتا تھا اب اسی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب پانچواں سبق آخر میں اسے احساس جرم، بے سکونی اور پچھتاوے کی آگ میں جلایا جاتا ہے، پوری سنگینی کے ساتھ اس پر کھلتا ہے۔ کسی کے دل کو دکھانا کتنا آسان ہوتا ہے، ایک لفظ، ایک طنز، ایک دھوکہ اور سامنے والا ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جب یہی ٹوٹ پھوٹ واپس پلٹ کر انسان کے اپنے دل میں غرق کرنا شروع کر دے، تب وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کا درد کتنا گرم ہوتا ہے، کتنی گہری کاٹ رکھتا ہے۔ شروع میں اسے لگتا ہے کہ وقت سب کچھ دھندلا دے گا، اس کا ضمیر کسی نہ کسی دن خاموش ہو جائے گا، اس کے غلط فیصلے، جھوٹے کردار اور سخت رویے ایک نہ ایک دن ذہن سے مٹ جائیں گے۔ لیکن وقت نہیں مٹانے دیتا، وقت دکھاتا ہے۔ اس لیے پانچواں سبق آخر میں اسے احساس جرم، بے سکونی اور پچھتاوے کی آگ میں جلایا جاتا ہے، اس کی زندگی کا سب سے بڑا آئینہ بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ آگ کسی جلتی ہوئی لکڑی کے دھوئیں جیسی نہیں ہوتی، اس میں کوئی آواز نہیں ہوتی، کوئی شعلہ نہیں، کوئی روشنی نہیں، یہ اندر ہی اندر اسے کھانے لگتی ہے۔ وہ جتنا بھاگنے کی کوشش کرے اتنا ہی تیزی سے یہ اس کے دل کی گرد دائرہ بنا لیتی ہے۔ نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے، سوچیں جو اس پر قبضہ کر لیتی ہیں، اور دل ایک عام سی بات پر بھی سینے میں کانپنے لگتا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا یا چل رہا ہو، کھا رہا ہو یا کسی سے بات کر رہا ہو، اندر سے اٹھتی ہوئی سرگوشی اسے چین نہیں لینے دیتی۔ تم نے غلط کیا تھا، یہی سرگوشی آہستہ آہستہ چیخ بن جاتی ہے، یہی چیخ اسے پانچوں سبق یاد دلاتی ہے کہ ظالم کبھی بے حساب نہیں چھوڑا جاتا۔ یہی سب سے تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ ہی دشمن نظر آنے لگتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کی ہر بات کو دوبارہ یاد کرتا ہے، ہر موقع، ہر جملہ، ہر رویہ، اور اس کے دل میں ہر ایک بات چبھنے لگتی ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کرے، کہانی کے وہ حصے دوبارہ نہیں لکھے جا سکتے۔ یہیں سے پچھتاوے کی سلاخیں اس کی دل کی گرد قید خانہ بنا دیتی ہیں، وہ جیل جو نہ ٹوٹتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد کی دنیا نارمل رہتی ہے، لوگ اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن اس کا اندر تھک چکا ہوتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھے بیٹھے سوچنے لگتا ہے کہ کاش وہ وقت پر نرمی دکھا دیتا، کاش وہ ایک لفظ کم کہہ دیتا، کاش وہ دھوکہ دینے کے بجائے سچ بول دیتا، کاش وہ کسی کے آنسو کو مذاق نہ سمجھتا۔ لیکن افسوس کہ کاش کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ یہی بند دروازے پانچوں سبق آخر میں اسے احساس جرم، بے سکونی اور پچھتاوے کی آگ میں جلایا جاتا ہے کو اور زیادہ شدید بنا دیتا ہے۔ دنیا اسے کامیاب دیکھے تو دیکھتی رہے، لیکن اس کی تعریف کرے تو کرتے رہیں، لیکن اندر کی محرومی اس کی جڑیں چبانے لگتی ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا۔ دوسرا سب اسے بھول جائیں، لیکن وہ خود اپنے ہاتھوں کی ہوئی غلطیاں بھول نہیں سکتا۔ اس کے دل میں ایک ایسا بوجھ پیدا ہوتا ہے جو کسی کے کندھے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے دوسروں کو تکلیف دی تھی، اور اب وہ تکلیف اس کی اپنی سانسوں میں شامل ہو چکی ہے۔ آخر میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ کسی کا دل توڑنا کبھی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ دل جو اللہ کی امانت تھا، وہ دل جس میں اللہ نے محبت، بھروسہ اور امید رکھی تھی، اس دل کو زخمی کر کے وہ بچ کے ساتھ ریلائزیشن نہیں سکتا تھا۔ اس کا اندر جلتا رہتا، اور یہ آگ اسے اس وقت تک چھوڑتی نہیں جب تک وہ کامل توبہ، کامل ندامت اور سچی تبدیلی اختیار نہ کرے۔ یہی پانچواں سبق اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت لاتا ہے جب اس کا دل چیخ کر کہتا ہے، کاش میں پہلے سنبھل جاتا، کاش میں کبھی کسی کو دکھ دینے سے پہلے خود کو روک لیتا۔ لیکن یہی کاش حقیقت کا آخری دروازہ ہے جو اسے بتا دیتا ہے کہ اللہ کے نظام میں تغییر ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کا جواب ضرور ملتا ہے۔